बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ाब्ता हयात के साथ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल हाज़िर खिदमत है। एज़ यूजुअल हमारे स्पीकर और हमारे टीचर बहुत कुछ माशाअल्लाह सिखा जाते हैं और आप भी इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे हैं। आपके फ़ीडबैक्स इस बात की बहुत अच्छी दलील हैं और डॉक्टर साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारिफ़ीन से, अपने नाज़रीन से बेहद मोहब्बत करते हैं। डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी आज भी रफ़ीक़ ज़फ़र है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो मौजू है नाज़रीन किराम, वो हर मौजू अल्हम्दुलिल्लाह इतना दिलनशीं होता है, इतना जाज़िब समाअत होता है कि सुनने के बाद यकीनन किसी का दिल नहीं करता कि प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद तक भी वो टीवी चैनल से हटे। और क्यू टीवी पर मुस्तकिल इस प्रोग्राम को देखना, इससे मोहब्बत करना, ये हमारे लिए बहुत लायक सदा एहतराम है। हम आपके बेहद मशहूर हैं। प्रोग्राम में आज मौजू रखा है नाज़रीन आपकी दिलचस्पी और तवज्जो को मलहूज़ रखते हुए मदीना मुनव्वरा के फ़ज़ाइल और इसकी तारीख़। तो मदीना मुनव्वरा के जो फ़ज़ाइल और तारीख़ के हवाले से आदाब बारगाह रिसालत पे हम प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन इस शहर के और भी बहुत से मुबारक नाम हैं। इस शहर की एक तारीख़ है और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में आपको वो सब कुछ आपकी जानकारी में लाया जाता है जो आम तौर से डिस्कस नहीं किया जाता, आप तक नहीं पहुंचाया जाता। अस्माए मुबारका के हवाले से भी मैंने एक सवाल लिखा हुआ है, मदीने के फ़ज़ाइल। अच्छा, मस्जिद नबवी के हवाले से एक सवाल मैंने लिखा हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक के हवाले से। और अब ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जा बजा नबी मुरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर और दरबार के और इस मस्जिद के आदाब बयान किए हैं। प्रोग्राम का आज जो है मैं इसी सवाल से आगाज़ चाहता हूँ कि मदीना मुनव्वरा का ज़िक्र कुरान मजीद में डॉक्टर साहब और बाज़ किताबें भी मैं इस हवाले से बतौर रेफरेंस आपसे जानना चाहूँगा कि जिनसे हमें इन फ़ज़ाइल की जानिब निशानदही मिलती। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही। सलमान, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो मदीना मुनव्वरा के फ़ज़ाइल और तारीख़ के हवाले से है। मदीना मुनव्वरा अहले मोहब्बत का क़िबला है। वाह वाह माशाअल्लाह। मदीना मुनव्वरा नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़रीबन 11 बरस तक यहाँ क़याम पज़ीर रहे। सुभान अल्लाह। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम हिजरत है। यहाँ वो मुबारक मस्जिद है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से ख़ुद तामीर फरमाया है। सुभान अल्लाह। और कायनात में मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर एक ऐसा मकाम है कि जिस मकाम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अथर मिला हुआ है और बिल इत्तिफ़ाक़ तमाम तर उलमा का इस बात पर इजमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद मुबारक जिस ख़ित्ते के साथ मिला हुआ है वो कायनात की हर शय से ज़्यादा, वो अर्श और सातों आसमान से ज़्यादा और यहाँ तक कि काबतुल्लाह से भी ज़्यादा फ़जीलत रखता है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मदीना मुनव्वरा के साथ अहले ईमान के दिल धड़कते हैं। ये हमारी रूहानी और ईमानी असास का मरकज़ है और हर वक्त पूरी दुनिया से अकाबिर औलिया और उलमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर रहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक शहर, इसकी फ़जीलत के बारे में आप अंदाज़ा कीजिए कि जो आपने ख़ास तौर पर कुरान मजीद के रेफरेंस से आपने बात की है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मकामात पर, यानी एक मकाम तो ऐसा है जहाँ पर यस्रिब का ज़िक्र किया गया, ठीक है, और 2 से ज़ायद मकामात ऐसे हैं जहाँ अल मदीना जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शहर का ज़िक्र किया गया। मिसाल के तौर पर सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया कि मा कान ली अहलिल मदीनती वमन हौलहुम मिनल आराबी अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाह। फरमाया कि जब जिहाद के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए तो मदीना मुनव्वरा के लोगों में से वो लोग जो पीछे रह गए थे उनके लिए ये जायज़ नहीं था कि जब आप अलैहिस्सलाम ख़ुद मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले गए तो वो अपने घरों में बैठे रहते। फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि कुरान मजीद में एक मकाम पर इसको यस्रिब, दूसरे लोगों की बात को कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब बयान किया तो वहाँ उसको यस्रिब भी कहा गया। अब आप देखिए कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाए विलादत शहर मक्का का भी ज़िक्र फरमाया है। उसको कुरान मजीद में बक्का भी कहा गया। और बाज़ मुफस्सिरीन की राय यह है कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس شہر کی قسم. اور کیوں فرمایا کہ کیونکہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں. تو بعض مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں البلد سے مراد جس کے حوالے سے قرآن مجید میں پوری ایک صورت نازل ہوئی اس سے مراد مدینہ منورہ ہی ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک شہر کو مدینہ کہا گیا اور قرآن مجید کی ایک آیت میں اسی شہر مبارک کو ایمان بھی کہا گیا. تو اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک شہر کا آپ دیکھیے کس خوبصورتی کے ساتھ ذکر فرمایا. واہ. اور بعض کتابوں کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کوئسچن میں کہ جن سے ان کا تعارف اور وہ جی سلمان آپ نے کتابوں کے حوالے سے جو بات کی ہمارے ہاں تقریباً تمام سیرت نگاروں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قلم اٹھایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک کا بھی ذکر اس میں ضرور کیا ہے. لیکن خاص طور پر ہماری تاریخ میں دو کتابیں ایسی ہیں کہ میں ریکمنڈ کروں گا کہ ناظرین کو ان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. ایک کتاب تو حضرت امام سمہودی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے اور سلمان یہ اس قدر خوبصورت کتاب ہے خلاصۃ الوفا باخبار دار المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الامام علی بن عبداللہ بن احمد حسنی السمہودی رحمۃ اللہ علیہ سن 922 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. سلمان یہ اس قدر خوبصورت کتاب ہے کہ آپ اندازہ کیجئے کہ امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے جس تاریخی بیک گراؤنڈ کے اندر مدینہ منورہ کی پوری ہسٹری کو آپ نے بیان کیا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ ان تمام تر ابواب میں مدینہ منورہ کے اسماء کا بیان ہے, دوسرے شہروں پر اس کی فضیلت کا بیان ہے, مدینہ منورہ میں اقامت کرنا, وہاں کے مصائب و آلام پر صبر کرنا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے حوالے سے ہجرت کا پورا واقعہ, پھر اس کے احکامات کیا ہیں, اس کی حرمت کو کس طرح بیان کیا گیا, اس کے خصائص کیا ہیں, اس کی مٹی کی کیا فضیلتیں ہیں, یہاں دعا کرنے کی کیا فضیلت ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کی زیارت کرنا, اس کے لیے سفر اختیار کرنا, اس کے توسل اس سے دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں, پھر آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر یہود و نصارہ کی قومیں کس قدر جو ہے وہ یعنی آباد رہیں, یہاں پر مسلمان مہاجرین کی آمد کے بعد یہاں کے کیا معاملات رہے, پھر یہاں کے حجرات کس طرح کے تھے, کتنے کنویں ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر مشہور ہیں, مدینہ منورہ میں کتنی بڑی مساجد ہیں کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور خلافت راشدہ کے دور کے اندر جو ہے وہ شہرت نصیب ہوئی, اسی طرح سے کتنے چشمے ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر بہتے ہیں, کتنے کھیت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آباد کیے گئے, وہ تمام تر مساجد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعمیر فرمائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر نماز کو ادا کیا, مدینہ منورہ میں کتنی وادیاں ہیں, کتنے قلعے ہیں, کتنے پہاڑ ہیں, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کی تاریخ پر یعنی یہ کتاب رقم کی ہے. تو میں ریکمنڈ کروں گا کہ وہ ہمارے احباب جو عربی زبان کو میں اس کتاب کو پڑھنے کی اہلیت رکھتے ہوں وہ ضرور بھی ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں. اسی کتاب سے سلمان استفادہ کرتے ہوئے ہمارے ہاں ہندوستان کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے اپنی ایک کتاب تصنیف فرمائی جذب القلوب یا الی دیار المحبوب, اور اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی روضۃ المحبوب کے نام سے ملتا ہے. تو میں ریکمنڈ کروں گا کہ ہمارے ناظرین اس کتاب کو ضرور بھی ضرور حاصل کریں. اردو زبان کے اندر یہ کتاب موجود ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام سمہودی کی تحقیق پر مزید اضافہ کیا ہے, کیونکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو وہ یعنی امام سمہودی کے بعد مزید جو 100-150 سال تک کی تاریخ ہے وہ اس کے آپ سمجھیں کہ گواہ بھی ہیں اور اس کو جاننے والے بھی ہیں. تو امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور تک کی تاریخ اس میں مدینہ منورہ میں رقم کی ہے, اور اس کے بعد تک شاہ عبدالحق صاحب تک کی جو تاریخ ہے وہ آپ نے خود بھی رقم کی ہے, اس میں آداب اور زیارت کے حوالے سے بھی آپ نے بہت سی باتیں رقم کی. تو یہ دو کتابیں ہیں, میں ریکمنڈ کروں گا کہ ان کا مطالعہ ضرور کیا جائے. ٹھیک ہے. تاریخ شہر رسول کے حوالے سے آپ وضاحت فرما رہے تھے, ریفرنس بکس کا بھی مجھے مل گیا. جی ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن مجید میں سورہ بلد سے مراد بعض فقہا نے کہا کہ مدینہ منورہ کا نام ہے. یثرب ہم نے قرآن میں سنا ہے اور المدینہ بھی ذکر ہے, المدینہ بھی ذکر ہے. مدینہ کا سابقہ نام تھا یثرب. تو ایز وی آل نو دیٹ اباؤٹ, لیکن ابھی مدینہ منورہ کے اور جو اسماء گرامی ہیں اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ڈیٹیل میں جی سلمان. حضرت امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کے 95 اسماء ذکر کی ہیں. اللہ اکبر. اور یاد رکھیں کہ جب کسی مقام یا کسی شخصیت کے بہت زیادہ نام ذکر کیے جائیں, ٹھیک ہے, اور کثیر اسماء صفاتی ذکر کیا جائیں,
تو یہ اس مقام اور اس شخصیت کی افضلیت اور اس کے بلند درجے پر دلیل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ از خود آپ نے بیان فرمائے یا یہ صفات مختلف موجود ہیں؟ یعنی احادیث میں، روایات میں، قرآن مجید کی آیات سے ان اسما کو محدثین کی آراء کی روشنی میں امام سمودی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں یثرب جو نام ذکر ہوا وہ دوسروں کی زبانی قرآن مجید نے ذکر کیا۔ ٹھیک ہے۔ محدثین کی رائے یہ ہے کہ یثرب مدینہ منورہ کا وہ نام ہے جو آپ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے تھا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے معنی ہوتے ہیں خراب، وہ جگہ جس میں بلیات ہوں، آفات ہوں، بیماریاں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اب یہ دار الہجرت ہونے کے بعد یہ المدینۃ المنورہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، روشن ہو گیا نا مدینہ کے در و دیوار حضور کی ضیاء پاشیوں سے منور ہو گئے، منور، روشن ہو گئے۔ تو لہٰذا محدثین نے فرمایا کہ اب اگر کوئی مدینہ کو یثرب کہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کفارے کے طور پر 10 بار کہے گا مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ۔ اب 10 بار کہے گا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس کو یثرب نہ کہو، فرمایا یہ طابہ ہے، سبحان اللہ، فرمایا یہ طیبہ ہے، سبحان اللہ، فرمایا یہ طیبہ ہے، سبحان یہ طائبہ ہے۔ واہ، ان تمام تر یعنی طابہ، طیبہ، طیبہ اور طائبہ، ان چاروں اسما کے اندر پاکیزگی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ پاکی کے معنی، واہ۔ اور مدینہ منورہ کے اندر کس قدر پاکیزگی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا مدینہ منورہ بھٹی کی مانند ہے، اور فرمایا کہ جس طرح سے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح میرا مدینہ منورہ منافقین کو اور جن کے ایمان کے اندر کھوٹ ہو، فرمایا ان کو باہر نکال دیتا ہے۔ اللہ۔ اور قرب قیامت کے اندر احادیث میں اس بات کا ذکر ہے جس کا بھی ہم آگے جا کر بھی ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، کہ مدینہ منورہ میں زلزلے آئیں گے اور تمام تر منافقین اور جو اہل ایمان نہ ہوں گے وہ تمام کے تمام مدینہ منورہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اور بعض محدثین نے مدینہ منورہ کی پاکیزگی کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں دفن کر دیے جائیں اور وہ منافقین ہوں یا صاحبان ایمان نہ ہوں، تو مرنے کے بعد ان کے جسموں کو وہاں سے ملائکہ روحانی طور پر منتقل کر دیتے ہیں اور کسی اور جگہ پر ان کے جسموں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس کا نام طابہ ہے، طیبہ ہے، طیبہ ہے، طائبہ ہے، پاکیزگی۔ واہ۔ پھر آپ دیکھیے ارض اللہ، یہ اللہ کی سرزمین ہے، فرمایا یہ ارض الہجرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آتے ہیں، جی، ارض الہجرہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے تو کعبہ کی طرف ایک توجہ فرمائی اور فرمایا کہ اے رب کریم، یہ کعبہ میرے نزدیک زمین کا سب سے محبوب ترین ٹکڑا ہے، اے رب کریم اب میں جس مقام کی طرف ہجرت کرتا ہوں، اے پروردگار اس مقام کو بھی زمین کا محبوب ترین ٹکڑا بنا دے۔ سبحان اللہ، تو سبحان احب البقاع یہ بھی مدینہ منورہ کا ایک نام ہے کہ جو کائنات میں سب سے زیادہ یعنی ایسا مقام جہاں لوگ اپنا سب کچھ اس کے لیے وارنے کے لیے، فدا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ارض الہجرہ ایمان، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ قرآن مجید میں اس کو ایمان بھی کہا گیا۔ بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک یہاں ہے، بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس یہاں ہے، ٹھیک ہے، حرم، مدینہ منورہ کو حرم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھیے کہ خادم الحرمین الشریفین، مکہ اور مدینہ دونوں کو حرم کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے جس کی حرمت کو، جس کی عزت اور ناموس کو حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، محبوبہ، یہ وہ شہر ہے جس سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تمام صاحبان ایمان محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حبیبہ، محبت سے نکلیں یہ تمام تر اسما۔ عاصمہ، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو، اور آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جدید عربی میں عاصمہ کیپٹل کو بھی کہتے ہیں، تو گویا کہ تمام تر دنیا کا جو قلب ہے اور تمام تر اسلامی دنیا کا مرکز اور ان کا کیپٹل ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معصومہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ و معمون رکھے گا۔ فرمایا سید البلدان، تمام تر شہروں کا سردار ہے، المدینۃ المنورہ، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان، یہ وہ تمام تر اسماء گرامی ہیں جو میں نے تقریباً لگ بھگ 100 اسماء گرامی میں سے چند اسماء یہاں پر ناظرین کے سامنے پیش کیے، تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر خوبصورت نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے منتخب فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ ناظرین، جب کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک کا نام لیں تو ہمیشہ اس کو مدینہ
منورہ، مدینہ پاک، مدینہ طیبہ، ان القابات کے ساتھ ان ناموں کو. سبحان اللہ. بس ایک بریک کے بعد میں حاضر ہو رہا ہوں. I'll be right back. ویلکم بیک ناظرین. ضابطۂ حیات، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی ہمارے ہمراہ ہیں. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اب اسماء مبارکہ کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ بہت اسپیسیفک نیمز تھے، بہت خوبصورت، سننے میں بہت ماشاءاللہ تازگی آ رہی تھی ایمان کی. ڈاکٹر صاحب قبلہ، مدینہ منورہ کے ابھی جتنی بھی گفتگو ہے اس میں ہر جگہ مدینہ کی فضیلت ہی ہے، لیکن ایک اگر میں باقاعدہ آپ سے سوال کروں فضائل مدینہ پر. دیکھیے سلمان، مدینہ منورہ کی فضیلت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس مدینہ منورہ میں موجود ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تمام تر علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ وہ مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ اس روئے زمین پر ملا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس، وہ یقینی طور پر عرش الہی سے اور خانہ کعبہ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو مدینہ منورہ کی فضیلت کی سب سے بڑی بات تو یہ میں یہاں ایک جو ہے وہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ ہمارے لوگوں کو اس معاملے میں بہت زیادہ ایک موقع ملتا ہے اور پھر بطور اعتراض ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ مکہ اللہ رب العزت کا گھر ہے اور مدینہ اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہے. فضائل مدینہ سوال ہے اور آپ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو مدینہ اس سے افضل کیسے مکے سے؟ دیکھیے سلمان، اگر مکہ کی فضیلت کی بات یہ ہے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، تو مدینہ کی فضیلت کی بات یہ ہے کہ وہاں اللہ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نسبت اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس کی زیادہ قریب ہے؟ جی آپ اندازہ کیجئے کہ بیت اللہ کی فضیلت اپنی جگہ، ٹھیک ہے، وہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب اپنی جگہ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات میں افضل الخلق ہیں. اور خانہ کعبہ اس کی تعمیر تو خود حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے فرمائی، اور محبوب رب عرش ہیں آپ یقینی طور پر. تو اللہ کی، یعنی آپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے گھر سے زیادہ اس گھر کو محبوب رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام کا جس میں اثر جو ہے وہ جس مقام پر مس ہوتا ہے وہ تمام تر اللہ کی مخلوقات سے زیادہ افضلیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے اور جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے. اچھا. اور اپنی چادر مبارک شانوں سے اتار لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے ہادیہ ارواح طیبہ، فرماتے تھے مجھے مدینہ منورہ کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اللہ. یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من صبر علی اذاہا، جس نے مدینہ طیبہ کی مشکلات پر، تکالیف پر صبر کیا. مدینہ منورہ میں بعض لوگ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ان کو آتی ہے یا کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بعض اوقات زبان سے کچھ بے ادبی کے کلمات نکل جاتے ہیں. مقام ادب ہے. اچھا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں جب انہوں نے دہی کھایا تو کہا کہ یہ کھٹا ہے. خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تمہیں ہمارے شہر کا دہی پسند نہیں آیا. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس نے مدینہ منورہ کی تکالیف پر، ایذا پر صبر کیا، فرمایا قیامت کے دن میں اس کی گواہی دوں گا اور قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من استطاع ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا، فرمایا جو شخص اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں مر سکتا ہے، یعنی اگر آخری لمحات زندگی کے مدینہ میں گزار سکتا ہے تو فرمایا وہ یہی کرے. کیوں؟ فرمایا بے شک جو شخص مدینہ منورہ میں مرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرواؤں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری زندگی مدینہ منورہ سے صرف ایک مرتبہ حج کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے، اس کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف نہیں لے جاتے تھے. کیوں؟ فرماتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ منورہ سے باہر چلا جاؤں اور مجھے موت آ جائے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جب وصال ہو تو میں مدینہ منورہ کے اندر ہوں. اور مجھے اس وقت حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تمنا یاد آ رہی ہے کہ وہ جب بار بار یہ کہتے تھے کہ میں مدینے جاؤں اور پھر واپس نہ آؤں اور عمر اسی میں تمام ہو جائے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب ان کا وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے گزارش کی کہ میری چارپائی کو اٹھا کر باب السلام پر لایا جائے. بعید نہیں کہ مجھے حضور کی بارگاہ اور دربار سے اذن نصیب ہو اور میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے. اور باب السلام پر آپ کا وصال ہوا اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. ڈاکٹر صاحب، مدینے میں موت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، کیا فرما رہی؟
دیکھیے سلمان، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعا کیا کرتے تھے، ٹھیک، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک ٹھیک، وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ اکبر، اے اللہ مجھے شہادت اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما۔ اللہ اکبر، تو گویا کہ اگر موت شہادت کی ہو اللہ کے راستے میں اور شہر مدینہ منورہ ہو تو یقینی طور پر ایسی موت پر بھی انسان کو رشک آتا ہے۔ واہ واہ، اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک، احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ طاعون اور دجال، اس فتنے سے اللہ تبارک و تعالی مدینہ منورہ کو محفوظ رکھے گا۔ اور بعض روایات میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب دجال کی فوجیں احد پہاڑ کے قریب پہنچیں گی تو اللہ تبارک و تعالی کے ملائکہ دجال کے رخ کو پھیر دیں گے اور دجال کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ مدینہ منورہ کی خاک میں شفا ہے، ٹھیک، یہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، اور حضرت مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے لغت کے امام گزرے ہیں، بہت بڑے عاشق گزرے ہیں، بہت بڑے اپنے وقت کے فقیہ اور محدث ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا ایک غلام انتہائی شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمام تر حکماء کو، اطباء کو دکھایا لیکن اس کو افاقہ نہیں ہوا۔ فرمایا میں نے مدینہ منورہ کی خاک شفا اٹھائی اور ایک گلاس پانی کے اندر گھول کر اپنے غلام کو پلا دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شدید بخار سے اسے شفا عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، پھر آپ نے خود اپنا ایک تجربہ لکھا، فرمایا ایک مرتبہ میرے پاؤں میں ورم آ گیا، بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن شفا نصیب نہیں ہوئی۔ میں نے خاک مدینہ کو بطور دوا استعمال کیا، اللہ رب العزت نے مجھے اس پاؤں کے ورم سے شفا عطا فرما دی۔ واہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا واقعہ ہے سلمان کہ جس کو پڑھنے کے بعد مدینہ منورہ کی فضیلت اور اس کی شان عیاں ہوتی ہے۔ غزوہ حنین کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر مال غنیمت تقسیم کیا تو قریش کے لوگوں میں اور وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تالیف قلب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت زیادہ تقسیم فرما دی، کیونکہ وہ لوگ زیادہ اس بات کے حقدار تھے کہ انہیں دین اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کی جو فائنینشل جو اسٹیٹس ہے اس کو ایک بہتری کی طرف لے جانے کے لیے ان میں مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے۔ تو انصار کے کچھ نوجوانوں میں سے جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تو غزوہ حنین ہو چکا ہے اور یقیناً عنقریب اب فتح مکہ بھی ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ دوبارہ مکہ مکرمہ چلے جائیں گے اور ہم تو یہاں تنہا رہ جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت بھی زیادہ ان میں تقسیم فرما دیا۔ جی سلمان، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پہنچا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر انصار کو جمع فرمایا اور انصار سے فرمایا کہ اے انصار، تم وہ وقت کو یاد کرو کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ جی جی جی، فرمایا تم تنگ دست تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنا عطا فرمایا۔ غنا عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے دور تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت کا، اسلام کا راستہ دکھایا۔ انصار و مہاجرین کے مابین اخوت سب سے بڑا کام۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ تم دشمن تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہارے درمیان محبتیں پیدا فرمائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار، اگر تم چاہو تو تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ، جب آپ کے شہر والوں نے آپ کو جھٹلا دیا تو ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، جب آپ کو ہجرت کے مسائل درپیش ہوئے تو مدینہ منورہ میں لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا اور آپ کے لیے طلع البدر علینا پڑا، ہم نے آپ کو ویلکم کیا۔ تو صحابہ کرام مچل گئے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ یا معشر الانصار، اے انصار جو آج اہل مدینہ ہیں، فرمایا یا معشر الانصار الا ترضون یا معشر الانصار، اے انصار کے گروہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وترجعوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رحالکم؟ اے انصار کے لوگوں، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ، بھیڑ، بکریاں، دنیاوی مال و متاع اپنے ساتھ لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ مدینہ منورہ لے جاؤ؟ کیا بات ہے، واہ واہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، ان کے دل دہل گئے اور صحابہ تڑپ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر راضی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس وعدے کو ایسا وفا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرما دی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا وصال جس مقام پر ہوتا ہے فرمایا انہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ تو آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ حضرت دل دہل جانے کی جگہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یزید کے دور میں جب واقعہ حرہ پیش آیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ پر باقاعدہ حملہ ہوا اور مدینہ منورہ کو نعوذ باللہ من ذالک اس کی حرمت کو یزیدی فوجوں نے پامال کیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں موجود تھا۔ ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ میں گھوڑے باندھے گئے نعوذ باللہ من ذالک۔ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہوئی، کوئی اذان دینے والا چھوڑا ہی نہیں گیا۔ جی۔ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں موجود تھا، مجھے کہا گیا کہ یہ تو ایک بوڑھا ہے، یہ کوئی دیوانہ ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، کہا مجھے چھوڑ دیا گیا، مجھ سے اعتنا نہیں کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب مسجد نبوی شریف میں نماز کا وقت ہوتا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے اذان کی آواز سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جب جماعت کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے اقامت کی آواز مجھے سنائی دیتی تھی اور مجھے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اب نماز کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل مدینہ منورہ کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قرب قیامت میں مدینہ منورہ ویران ہو جائے، اور ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے، فرمایا کہ عمران بیت المقدس خراب یثرب و خراب یثرب خروج الملحمہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ بیت المقدس میں سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں، میں بہت اہم ترین حدیث روایت کر رہا ہوں سلمان جی، اور اس کا تعلق دور حاضر کے ساتھ ہے۔ جی، حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ بیت المقدس میں سیٹلمنٹس ہو رہی ہیں، وہاں آباد کاری ہو رہی ہے اور یہود وہاں پر آباد ہونا شروع ہو جائیں اور مسلمانوں سے مسجد اقصی ان کے ہاتھ سے چلی جائے، فرمایا عمران بیت المقدس، جب بیت المقدس کے اندر آباد کاری ہونے لگے تو فرمایا یاد رکھو کہ جب بیت المقدس یہودیوں سے آباد ہوگا تو مدینہ منورہ کو یہاں حضور نے یثرب کہا، تو اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس دور میں مدینہ منورہ کے لوگوں کو تکالیف پہنچیں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر خرابی ہوگی، گویا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جب مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا تو فرمایا کہ خروج الملحمہ، پھر وہ عظیم ترین جنگ ہوگی کہ جس کو حدیث میں الملحمہ کہا گیا، جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے لڑی جائے گی اور ان کی ولادت سے پہلے لڑی جائے گی۔ تو گویا کہ مدینہ منورہ کے ان تمام تر فضائل کے ساتھ یعنی یہ بات بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ مدینہ منورہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا مدینہ منورہ، فرمایا کہ ایمان یہاں سے اٹھا ہے، فرمایا کہ قرب قیامت میں ایمان مدینہ منورہ کی طرف اسی طرح سمٹ کر آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل کے اندر واپس آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان مدینہ منورہ میں ہوگا۔ تو لہٰذا مدینہ منورہ کے فضائل میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس شہر کی نسبت میرے حضور کے ساتھ ہے، اس لیے یہ شہر سب سے زیادہ بابرکت اور باعظمت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بریک کے بعد اس کو جوائن کرتے ہیں، اور ناظرین کرام سفیر اسلام شاہ عبدالعلیم صدیقی کی بات ہوئی اور ان کا کلام جو آپ نے آپ کے وصال سے قبل آپ نے لکھا، اور وہ کلام یہ تھا: الہی وہ زباں دے جو ثنا خوان محمد ہو، ثنا ایسی کہ ہر آئینہ شایان محمد ہو، وہ جان پاک دے یا رب جو قربان محمد ہو، وہ دل دے جو شکار تیر مشگان محمد ہو، اور علیم خفتہ جاں تنگ آ گیا ہے درد ہجراں سے، الہی کب وہ دن آئے کہ مہمان محمد ہو۔ میں ایک بریک کے بعد پھر جوائن کر رہا ہوں مدینہ منورہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو مدینہ منورہ میں موت نصیب فرمائے۔ جو مدینہ میں مرتا ہے رسول اللہ نے فرمایا میں اس کی شفاعت کرتا ہوں۔ بریک کے بعد آتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ضابطہ حیات میں آپ کا میزبان سید سلمان گل، ہمارے اسپیکر اور ٹیچر جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کے ہمراہ حاضر ہے۔ ایک آن لائن سسٹم ہے، ایک نان سٹاپ موٹیویشن ہے، ایک ترغیب کا سلسلہ ہے پروگرام ضابطہ حیات، جس میں آپ ٹیلی ویژن کے ذریعے ایک لیکچر سن لیتے ہیں، ایک ٹاپک پہ سیر حاصل گفتگو ہو جاتی ہے، اور وہ بہت ساری ایسی باتیں، بلکہ اکثر ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں جو ہم نے پہلے نہیں سنی ہوتی، اور ہم اس میں
وہ تمام ٹاپکس اسپیشلی جن پر یوتھ آج کل محنت کر رہی ہے، جو ان کے سبجیکٹس ہیں، جو ان کے ہاٹ ٹاپکس ہیں، ان پر بات کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، انہی کا انتخاب کرتے ہیں. جس طرح آپ نے بین الاقوامی قانون انسانیت، بین الاقوامی تعلقات، آپ یونیورسٹیز میں IR کو میجر رکھتے ہیں، تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے. اور حالات حاضرہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم تاریخ بھی ڈسکس کرتے ہیں اور فضائل بھی. تو آج کا ٹاپک فضائل مدینہ اور اس کی تاریخ ہے. بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو کہ محبوب رب عرش ہیں سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. مسجد نبوی، میرا ایک سوال ہے آپ سے، اور مسجد نبوی کے جو آداب ہیں، وہ جو احاطہ ہے، مسجد نبوی کی جو توسیع ہے، ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسجد نبوی کے آداب تو آپ پچھلے پروگرام میں بھی ڈسکس ہم کر چکے ہیں، بارگاہ رسالت کے بارگاہ رسالت کے بھی آداب ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور بہت سی چیزیں، لیکن اس کی توسیع کے حوالے سے آج میں چاہتا ہوں مین ایلیمنٹ یہی ہو. جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے سلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مسجد کی تعمیر خود فرمائی ہے. ٹھیک. اور اگر آج بھی آپ مسجد نبوی شریف کے اندر حاضر ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ مسجد نبوی شریف کی ایکسپینشن اس وقت جس قدر ہو چکی ہے، تو تقریباً اس دور کا تمام مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف کے اندر شامل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ مسجد نبوی شریف کی تعمیر خود فرمائی، اور اس لیے علماء نے اور بعض ہمارے اکابرین نے لکھا کہ کیونکہ اس مسجد کی تعمیر حضور نے خود فرمائی ہے، اگر یہ کوسوں میل دور بھی ہوتی تو ہم اپنے اونٹوں کے جگر پگھلا دیتے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. اللہ اکبر. اللہ. تو مسجد نبوی شریف کی تعمیر سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ نے خود فرمائی. واہ. آپ نے فرمایا پچھلے دور کے بعد مکمل مدینہ جو تقریباً تمام شہر مدینہ اس وقت اس توسیع کے اندر شامل ہے. ایک اور فضیلت یہ ہمارے سامنے. سبحان اللہ. اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی توسیع فرمائی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں مسجد نبوی شریف کی ایکسپینشن کی گئی. اور سلمان، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اگر میری یہ مسجد صنعاء یمن کی حدود تک بھی پہنچ جائے تو فرمایا کہ یہ پوری میری ہی مسجد ہوگی. اللہ اکبر. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ بات واضح فرما دی کہ مسجد نبوی شریف میں جتنی بھی توسیع کر دی جائے وہ حضور کی ہی مسجد ہوگی. کیا بات ہے. تو اس کو وہی فضیلت حاصل ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. اللہ کے فضل کا حصار. واہ واہ. اچھا سلمان، اگر آپ مسجد نبوی شریف میں جائیں تو آج بھی وہ پلرز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف کی حدود کو ظاہر کرتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں جب آپ باب السلام سے داخل ہوں یا آپ صحن سے مسجد نبوی شریف کے اندرونی احاطے کی طرف جائیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ وہاں بعض پلرز کے اوپر بالکل آپ اگر اوپر دیکھیں تو سبز رنگ کا آپ کو ایک جھالر سی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اس پر گولڈن کلر سے لکھا ہوا ہے ہادہ حدود مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ٹھیک ہے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسجد نبوی شریف کی جو حدود تھیں وہ ان کی نشاندہی کی نشاندہی ان کی موجود. ان کی نشاندہی کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دور میں تو مسجد نبوی شریف اتنی ہی تھی، لیکن اس کے بعد یہ سارا حصہ جو ہے وہ توسیع کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ولید بن عبد الملک بن مروان کے دور میں مسجد نبوی شریف کی توسیع کی گئی، اور اسی دور میں امہات المومنین کے وہ عظیم حجرات جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اور پوری ایک سورت الحجرات کے نام سے اللہ نے بیان فرمائی، ولید بن عبد الملک کے دور میں وہ حجرات جو ہے وہ گرا دیے گئے. البتہ مدینہ منورہ میں اگر آپ تشریف لے جائیں تو مدینہ منورہ کے اندر آج بھی ایسے میوزیمز بنے ہوئے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے مدینہ منورہ کو اور اس دور کے حجرات کو دوبارہ جو ہے وہ یعنی اس کو ڈپیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جب آپ تشریف لے جائیں کبھی بھی مدینہ منورہ تو ناظرین ان میوزیمز کو ضرور دیکھیں تاکہ ایک اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے کے ارد اور جوانب کے ارد گرد اور جوانب کے اندر جو حجرات موجود تھے وہ کس قدر یعنی آپ سمجھیں کہ سادگی کے ساتھ جو ہے وہ بنائے گئے تھے. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں مسجد نبوی شریف کی توسیع کے حوالے سے ایک بات میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور روضۃ المحبوب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اسے نقل کیا، اور تمام تقریباً اکابر محدثین جب مدینہ منورہ کی تاریخ اور فضیلت پر بات کرتے ہیں یا اس کی توسیع کی بات کی جاتی ہے تو اس میں یقیناً اس واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے. سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ میں وہ عظیم شخصیت ہیں
کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر امت مسلمہ نے کسی حکمران کو دیکھا ہے جو خلافت راشدہ کے منہج پر حکومت کو سنوار کر گئے ہوں تو وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ کا معمول تھا کہ ایک مخصوص تعداد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود بھیجا کرتے تھے، پھر سویا کرتے تھے سبحان اللہ، نظم مملکت کو پورا کرنے کے بعد۔ سبحان اللہ۔ اور سلمان، آپ اس بات پر حیران ہوں گے کہ ایک مرتبہ سلطان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ٹھیک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اشخاص کی چہروں کی آپ نے شکل ان کو دکھائی اور پھر فرمایا کہ میری ان دو لوگوں سے حفاظت کرو۔ اللہ، سلطان بیدار ہوئے، تہجد کی نماز ادا کی، حضور پر درود و سلام پڑھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر جب سوئے تو خواب میں پھر حضور کی پھر زیارت حضور کی زیارت ہوئی۔ جب کئی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو اپنے وزیر سے مشورہ کیا تو وزیر جمال الدین نے کہا کہ حضرت مدینہ منورہ کی طرف رخت سفر باندھیں، کسی سے ذکر نہ کیا جائے، لگتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی خاص واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اللہ، سلطان جب مدینہ منورہ پہنچے تو کسی کو سلطان کی آمد کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں گزشتہ رات زلزلہ آیا، بہت کڑک کے ساتھ بارش ہوئی اور اہل مدینہ بھی پریشان تھے کہ بالآخر کیا یعنی مدینہ منورہ کے اندر سانحہ پیش آیا۔ سلطان جب وہاں پہنچے تو انہوں نے تمام تر اہل مدینہ کی دعوت کی اور سب میں تحائف تقسیم کیے، اور سلطان نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو میری اس دعوت میں نہ آیا ہو؟ تو کہا کہ حضرت دو ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے وضاقتہ اور چہرے سے مغربی معلوم ہوتے ہیں اور وہ اس قدر عبادت میں رہتے ہیں کہ وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ سلطان نے کہا کہ مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے، انہی سے کرنی ہے ملاقات۔ جب ان کو بلایا گیا تو سلطان نے ان کے چہروں کو جیسے ہی دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی شکل حضور علیہ السلام نے خواب میں دکھائی تھی۔ سبحان اللہ۔ سلطان ان کا ایڈریس پوچھا، جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ دور یعنی حجرہ مبارک سے دور کسی مقام پر موجود ہیں۔ ایک کھڑکی ہے جو ایک طرف کھلی ہوئی ہے اور گھر کے اندر کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور جب سلطان نے جس چٹائی کو انہوں نے بچھونے کے لیے بنایا ہوا تھا جب اس چٹائی کو ہٹایا تو سلمان اس کے اندر ایک سرنگ نظر آتی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس سرنگ میں داخل ہو کر آپ اس مقام تک پہنچے تو سلمان وہ یہودی نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے بہت قریب پہنچ چکے تھے جی، اور جب وہ قریب پہنچے تو وہاں زلزلہ برپا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں یہودیوں کو، وہ دونوں یہودی تھے، سلطان نے ان دونوں کے سر قلم کیے اور سلطان اتنا زار و قطار روئے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم اسلام میں سے اس خدمت کے لیے جس انسان کا انتخاب کیا وہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات۔ کیا کہنے، سلطان نے اس مقام اس سرنگ کو بھروایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے ارد گرد سیسا پگھلا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح بھروا دیا کہ قیامت تک دوبارہ یہ ناپاک جسارت کوئی شخص نہ کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو رکھیں اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم فضائل مدینہ اور اس کی تاریخ اور اس پر بات کریں۔ تو ایک بالکل شارٹ میسج اگر جاتے جاتے وقت چونکہ ختم ہو گیا میرا۔ سلمان، میرا پیغام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر شے بالخصوص مدینہ منورہ کے احوال کو ضرور پڑھیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی جو یہ کتاب ہے جذب القلوب، اس کا ضرور مطالعہ کریں تاکہ محبت اور عشق کی آگ بھڑک اٹھے اور ما سوی اللہ اس محبت کے اندر جل کر راکھ ہو جائے اور دل میں صرف اور صرف یا رسول اللہ رہ جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب۔ اور میں اپنے ناظرین کو بھی، ہم دیکھیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں ہم میں جنہوں نے مدینہ طیبہ کی اب تک بیدار آنکھوں سے زیارت نہیں کی، مگر ایسا اکثر ہوتا ہے کہ خواب میں، خیال میں، تصور میں مدینہ غالب ہو جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی جانب سے میں سمجھتا ہوں فضل ہے، ان کا پیار ہے، ان کی شفقت ہے اپنی امت سے کہ وہ بارہا ان زیارتوں سے بہرہ مند کرتے ہیں۔ اور وہ ایک شاعر نے لکھا اپنی جو کیفیات تھیں، حقیقی کیفیات، کہ وہ اس وقت تک مدینہ نہیں گیا تھا، اس وقت تک اس کی حاضری نہیں ہوئی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ تصور میں مدینہ جا رہا ہوں، دل نادان کو بہلا رہا ہوں۔ پھر رسول اللہ نے اسے حاضری کا شرف بخشا اور جب وہ اللہ کے فضل سے وہاں پہنچ گیا تو اس نے وہاں پہنچنے سے قبل جب رخت سفر باندھا تو کہا کہ میں حقیقت میں مدینے جا رہا ہوں، بلایا ہے نبی نے
جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے اور اپنے محبوب کے دیار کی حاضری نصیب فرمائے۔ میں اس لیے اپنے ایکسٹرو میں آپ کو جو ہے وہ کہیں اختتام نہیں دے رہا ہوں، کیونکہ اس ٹاپک کو ہم نے مزید کنٹینیو کرنا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ڈاکٹر صاحب سے اسی پر بات کریں گے۔ بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزوں میں تشنگی رہ گئی ہے، تو اس تشنگی کو دور کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ بس جس نے دیکھا ہے اور جس نے نہیں دیکھا اس دیار پاک کو، سب کا یہی کہنا ہے، رونق دل جگر مدینہ ہے، میرا نور نظر مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے۔ پروگرام ضابطہ ہے آج سے اپنے میزبان سے یہ سلمان گل اور ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کو اجازت دیجیے۔ بہت جلد یعنی آنے والی منگل کو اسی ٹاپک کو لے کے پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔